बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के यूथ के साथ इंटरेक्शन की है और बड़े अहम मौके के ऊपर इंटरेक्शन की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त एंड उस टाइम जब सिर्फ 14 दिन रह गए हैं 8 फरवरी को और इलेक्शन सर के ऊपर है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से बुलाए गए स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किए, यानी कि डायरेक्ट गुफ्तगू की है और उनका जो गुस्सा है, जो उनके सवालात हैं, जो उनके अंदर एक एग्रेशन है, उसको पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बड़ी सब्र तहम्मुल से सुना है, फेस किया है और उनके क्वेश्चंस लिए हैं। इसके ऊपर बात करता हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने भी जेल से एक पैगाम भेजा है, और वो पैगाम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि इतवार वाले दिन हर हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश और बाकी जितने लोग भी हैं वो निकलें। अगर कोई नहीं निकलता है कैंपेन के लिए, कोई नहीं निकलता है सड़कों पर, अपनी रैली नहीं निकालता है, तो उससे टिकट वापस ले ली जाएगी। ये बड़ा अहम पैगाम है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि मुझसे ना तो पहले किसी ने राब्ता किया है जेल के अंदर किसी भी किस्म का, और ना अभी किसी ने राब्ता किया है, और ना ही कोई किसी से मैं राब्ता करने वाला हूं। मेरी डील सिर्फ एक ही है कि साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएं, यही मेरी डील होगी। इसके अलावा किसी किस्म का कोई राब्ता ना हुआ है और ना मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई करे। पाकिस्तान में इलेक्शन है और हर हालत में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं, यही सबसे अहम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। सीसीटीवी वीडियोस मौजूद हैं, उनके जरिए जो लोग पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही की जाए और उनको सजा दी जाए। मैं भी इस चीज के ऊपर मुतफिक हूं कि जो लोग असल में इस चीज के जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि फौज मेरी है और 85% पाकिस्तान की फौज मेरे साथ खड़ी है और मुझे वोट देंगे। इसके अलावा अब उन्होंने कहा कि लोग इतवार वाले दिन जो कॉल मैंने दी है 28 जनवरी की, लोग बाहर निकलें। इसके अलावा अहम तरीन जलसा, बहुत ही बड़ा जलसा ननकाना साहब में हुआ है, और वही पुरानी घिसी पिटी तकरीरें, वही पुराने घिसी पिटे लॉलीपॉप, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों लाया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, अगर ये होता तो पाकिस्तान का नक्शा मैं बदल देता, पेरिस बना देता, लंदन बना देता, यूके बना देता। ये सारी तकरीर की गई है मौलाना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुफ्ती आजम, और जिनको धो कर निकाल दिया गया है। तमाम किस्म की ड्राई क्लीनिंग कर ली गई है, उनकी हर किस्म के केसेस से उनको पाक और साफ कर दिया गया है। अब बात करते हैं, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की है। मैं आपको 2 दिन पीछे ले जाना चाहता हूं। उससे पहले नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो DGISI हैं, उन्होंने लाहौर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन की थी और उसमें उन्होंने हर किस्म के सवालात का जवाब दिए और आज़ादाना तौर पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स का, उसको फेस किया। जो भी स्टूडेंट्स ने DGISI से पूछा, आखिरी दम तक वो वहां पर बैठे रहे और उन्होंने हर सवाल के जवाब दिया। किसी किस्म की कोई ऐसी मतलब के बात नहीं हुई कि उन्होंने किसी सवाल के जवाब ना दिया हो। और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट थे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी, मनहाज यूनिवर्सिटी, लीड यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी जो है,
پاکستان کی اس کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ لاہور میں موجود تھے. لیکن اس کے بعد پاکستان آرمی چیف جو ہیں ان کی انٹریکشن ہوئی ہے جناح کنونشن اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران، جس میں اعلیٰ حکام شامل تھے، جس میں وزیر اعظم نگران جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب وہ بھی موجود تھے، اور آرمی چیف صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، جنرل عاصم منیر. کم از کم پاکستان کی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں، کوئی 12 سے 14 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا تھا، اور 2500 سے 2600 کے قریب جو تعداد بتائی جاتی ہے، یہ اسٹوڈنٹس اس ہال میں، اس ایڈیٹوریم میں موجود تھے، اور تمام جو من پسند قسم کے صحافی ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. تو جو بڑے مقبول اور بڑے جو اپنے پسندیدہ صحافی ہیں، جو پسندیدہ مین سٹریم میڈیا ہے، ان کے صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا اور انویٹیشن تھا، اور وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آرمی چیف کی جو اس سینسٹیو دنوں کے اندر ایک سٹوڈنٹس کے ساتھ ملاقات ہے، یہ بڑی معنی رکھتی ہے، کیونکہ ایک جو خلیج ادارے کے درمیان اور ینگ نسل کے درمیان پیدا ہوئی ہے، اس کو فل اپ کیا جا رہا ہے. میرے اندازے میں جو پچھلے نگران حکومت جو چل رہی ہے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، اور آج کی جو یہ آرمی چیف کی ملاقات ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کئی دفعہ انٹریکشن کر چکے ہیں، اور یہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہے، یہ انہی 16-17 ماہ میں ہم نے دیکھا ہے. یہ جو جب سے نگران حکومت آئی ہے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یوتھ ہے، جو سوشل میڈیا کی پاور رکھتی ہے، جن کے ہاتھ میں اس ٹائم سوشل میڈیا ہے، اور جو مستقبل کے مہمار ہیں، جو مستقبل جن کے ہاتھوں میں ہے پاکستان کا، وہ اسٹوڈنٹس، وہ یوتھ اس ٹائم بڑی ایگریشن کی صورتحال میں ہے، بڑی غصے میں ہے. جو موجودہ حالات ہیں جو پاکستان کے، اور جو سیاسی اور جو معاشی بحران ہے اس حوالے سے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک گیپ آیا ادارے کے درمیان اور جو عوام کے درمیان، خاص کر کے یوتھ کے درمیان، اس کو فل اپ کیا جائے. بڑی خوشائن چیز ہے. اور آرمی چیف صاحب وہاں پر موجود تھے. آرمی چیف صاحب نے جو خطاب کیا ہے، بہت لمبا چوڑا خطاب تھا، 3-4 گھنٹے کی وہ تقریب تھی، اور اس میں چند باتیں آرمی چیف صاحب نے کی ہیں، اور پھر سٹوڈنٹ سے سوالات لیے ہیں، اور سٹوڈنٹس نے بے دھڑک ہو کر سوالات کیے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ کوئی سوال لکھ کر دیا گیا ہو اور سٹوڈنٹس نے وہ سوال کیا ہو. وہ اپنی مرضی سے فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کی جو ان کے اندر ایک بھڑاس تھی، غصہ تھا، ایگریشن تھا، وہ ہر قسم کا انہوں نے فیس کیا ہے. اور جو آرمی چیف تھے، انہوں نے بڑا مستقل مزاجی، تحمل، صبر سے ان کا جواب دیا ہے، اور کسی بھی سوال کو انہوں نے سکپ نہیں کیا ہے، تاکہ جو یوتھ ہے، جو مستقبل کے نوجوان ہیں، ان کا جو اندر ایک ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. اس وجہ سے یہ ایک تقریب تھی. اچھا، آرمی چیف صاحب نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ مستقبل کے معماروں سے میں مل کر بڑا خوش ہوں، اقبال کے شہینوں سے بات کر رہا ہوں. الیکشن آنے والا ہے، اور اس شخص کو ووٹ دیجئے گا جو آپ کے ملک کے لیے کام کرے. ایک چیز تو یہاں پہ آرمی چیف صاحب نے بڑی کیٹیگوریکل کلیئر کر دی کہ اب الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونے والے، الیکشن ہر حالت میں ہونے والا ہے، اور الیکشن آنے والا ہے. اور یوتھ جو ہے، جس کا ایک ڈر بھی ہے پوری سیاسی جماعتوں کو اور تمام پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو، کہ 1.5 کروڑ ووٹ نیا یوتھ کا ایڈ ہوا ہے. اور نیا یوتھ کا جو ایڈ ہوا ہے، اس نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو یوتھ ہے وہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس کی جو وفاداریاں ہیں، اس کی جو محبت ہے، اس کی جو ایک سیاسی محبت جو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی، وہ بھی 90+ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم اور خوشائن چیز چیف آرمی نے کہی کہ ہر حالت میں الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن میں ووٹ اس کو دیجیے گا
جو آپ کی ملک کے لیے کام کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ان کے ذہن میں ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ منتخب جس کو کریں آپ سوچ سمجھ کر کریں، اور اگر ایک منتخب شدہ شخص جو وزیر اعظم ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ کام نہیں کر پاتا ہے، ڈیلیور نہیں کر پاتا، تو انہوں نے مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ قانون ایک ایسا ہونا چاہیے کہ 2 سال 3 سال بعد اگر وہ کام نہیں کر پاتا ہے، ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے، وہ آلسی ہے، اس کو نہیں پتا ہے، وہ ملک کو نہیں چلا پا رہا، تو پھر ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہی قوم اس کو دستبردار کر سکے، اس کو مسترد کر سکے۔ یہ بھی ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا جو بٹوینز دی لائن انہوں نے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال ان سے کیا گیا جو بڑا سخت ترین سوال ہے کہ آپ 5 سالہ مدت پورا ہونے سے پہلے کسی بھی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی سیاستدان ہے اس کو 5 سالہ مدت پوری نہیں کرنے دیتے، اور یہ حقیقت ہے 75 سالوں سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس کو 5 سالہ پورے نہیں دینے دیا جاتی مدت، اور اس کو 2 سال بعد 3 سال بعد اس کو نکال پھینکا جاتا ہے، گھر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے بڑا سخت قسم کا جواب دیا اور بڑا سیدھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنا چاہے، اگر کوئی ملک کے خلاف کام کرنا چاہ رہا ہو، تو پھر کیا اس کو حکومت دے دی جائے؟ کیا اس کو 5 سال چھوڑ کے 10 سال پورے کرنے دیے جائیں؟ یعنی کہ اگر کوئی ملک کے خلاف کام کر رہا ہو اور ملک اس کو اجازت دے، پھر یا مطلب کہ جو آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو اجازت دے کہ آپ جی لگے رہیں، ملک کے ٹکڑے کریں یا ملک کے خلاف کام کریں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ اس کے اوپر کافی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ٹو دی پوائنٹ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آگے انہوں نے کہا کہ سیاستدان جو ہیں ان کو ایک دائرے کے اندر رہ کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ بٹوین دی لائن میسج تھا کہ سیاستدانوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ اس قسم کی سوچ کے ساتھ کبھی ایوانوں میں نہ آئیں کہ ملک میں تقسیم، ملک کے ٹکڑے، ملک کے خلاف کام کریں۔ دوسرا ایک اور سوال کے اوپر انہوں نے کہا عدم اعتماد کی تحریکیں پوری دنیا میں آتی رہتی ہیں، انڈیا میں 12-13 بار آئی، اس کے علاوہ برطانیہ میں بھی 3-4 وزراء اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ تو یہ ایک آئینی اور قانونی پروسیس ہے، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان میں جب بھی یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اور اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 172 کا نمبر پورا کرتے، جنہوں نے 172 کا نمبر پورا کیا وہ اسمبلی میں آئے، اور اس کی دوسری جانب جو تھے انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنے کی بجائے، اسمبلی کا حصہ ہونے کی بجائے انہوں نے سڑکوں پر نکلنا پسند کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسری جانب کے لوگوں کو بھی 172 کا فگر پورا کرنا چاہیے تھا، اور یہ میسج تھا بٹوین دی لائن، بائی نیم نہیں کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن یہ میسج پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق عدم اعتماد کی تحریکیں پوری دنیا میں آتی رہتی ہیں، اور ان کو خوش مزاجی سے، تحمل سے برداشت کرنا چاہیے اور اپنے نمبر پورے کرنے چاہیے، اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اپوزیشن کا حصہ بن کے بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے تھے، نہ کہ آپ سڑکوں پر نکلتے۔ پھر آخری بات انہوں نے کہا کہ اداروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ادارے برے نہیں ہوتے۔ یہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے کہ اداروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ادارے برے نہیں ہوتے، اور اداروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پہلے بھی 1 دفعہ 2 دفعہ آرمی چیف صاحب مایوس نظر آئے، اور اب بھی، اور یہ جو یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہے 2500-2600 لوگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، یہ اسی وجہ سے کہ ہر شخص کے پاس، چاہے وہ 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، جوان جو ہے اس کے ہاتھ میں کلاشن سے زیادہ سپیڈ والا موبائل ہے، اور وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دیا کہ قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے، اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے
تو اس کی تحقیق کریں، اس کو پھیلانے سے پہلے اس کی درستی چیک کریں کہ کتنی کی یہ سچی خبر ہے۔ تو قرآن پاک اور بہت کچھ کہتا ہے۔ قرآن پاک نے عمران خان صاحب نے جب یہ عدلیہ کے لیے میسج دیا تھا تو وہ عدلیہ کے لیے نہیں تھا، وہ اوورآل میسج تھا کہ انصاف کرو، لوگوں میں انصاف کرو، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، یہ بھی قرآن پاک کہتا ہے۔ تو بالکل سوشل میڈیا جو ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف صاحب کافی مطلب کہ مایوس نظر آئے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ JIT 6 رکنی بھی بنی ہوئی ہے، اور بیسیکلی جو وہ بنائی گئی تھی ججز کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر مہم ہو رہی ہے، لیکن اس نے اب سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ غلط خبریں اداروں کے خلاف یا کسی بھی شخص کی پگڑی اچھالنے کے خلاف غلط خبر دے رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پر جو خبریں نہیں آتی اور سوشل میڈیا پر آتی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ بھی ڈالا جائے گا، کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اور بڑی اہم سچویشن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 15 دن پہلے یا 14 دن پہلے جو یہ ایک انٹریکشن یوتھ کے ساتھ آرمی چیف نے کی، اس کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اور جو ڈاؤٹس تھے یوتھ کے ان کو کلیئر کرنے کے لیے، جو ان کے اندر ایک ایگریشن تھی، جو ان کے اندر ایک غصہ تھا، جو ایک بے یقینی کی صورتحال تھی، بحران جو پھیلا ہوا تھا، اس کو کلیئر کرنے کے لیے آرمی چیف اور DGISI وہاں پر موجود تھے، نگران وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ انہوں نے یوتھ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، قوم کے معماروں کے ساتھ، مستقبل کے آنے والے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کیے۔ آگے مزید اچھی خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔